बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ELC किड्स क्लब सियालकोट से मैं खुर्रम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं खुर्रम चौधरी आज आप लोगों को एक ऐसी शायरा के साथ मुतारफ़ करवाऊँगा कि जिसका ख़यालात, जिसके मामलात सुनकर यकीनन आप मसरूर होंगे। किड्स क्लब ELC सियालकोट का एक ऐसा इदारा है जो बच्चों की ना सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत और बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है जिससे वो मुख्तलिफ लोगों के सामने अपनी राय, अपने ख़यालात बयान कर सकें। सियालकोट का ताल्लुक़ और सियालकोट से जिसका ताल्लुक़ है, जिस अजीम हस्ती का, उनमें से एक नाम इलामा मोहम्मद इकबाल का भी है। तो जब इलामा इकबाल का जिक्र किया जाए तो क्यों ना उसके शहीनों का भी जिक्र है। तो आज मैं आपको इकबाल के शहर के ऐसे शहीन से मिलवाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ इलामा इकबाल के ख़यालात, तसव्वुरात और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए एक नहीं बल्कि 2 किताबों की शायरा भी हैं और इन्होंने अपने शेरों का मजमुआ इन 2 किताबों में कलमबंद भी किया है। और ये एजाज़ किड्स क्लब ग्रामर स्कूल सियालकोट को जाता है कि ये होनहाल तालबा इस स्कूल की तालबा है और यहाँ पर ज़ेर तालीम है। तो मैं आपसे उसका तारुफ यूँ करवाऊँगा कि उनका नाम है नज़ालिया जलाल राना। ये जमात हश्तम की तालबा हैं। उम्र इनकी 13 साल है और इन्होंने इस छोटी सी उम्र में 2 किताबें लिखी हैं जिसमें से एक तख़य्युल और एक महव ख़याल है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तख़य्युल ये मेरे पास इनकी बुक भी मौजूद है जिसके अंदर इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार, अपनी सोच को अशार की शक्ल में ढाला है। तो आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी हम शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इतनी छोटी सी एक तालबा जो कि मतलब बड़े बड़े ख़यालात लिए किड्स क्लब में ज़ेर तालीम है, मैं उसके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। यकीनन मेरे लिए भी ये एक फ़ख्र की बात है। तो आपका नाम नज़ालिया जलाल राना है जी। माशाल्लाह, यूनिक नाम है आपका और यूनिक लोगों का नाम ही होता है और वो यूनिक काम ही करते हैं। तो आप शायरी करती हैं जी। क्या मतलब किस टॉपिक पे आप शायरी करती हैं? अपने एहसासात को ज़ाहिर करना और अपनी फीलिंग्स को एक अच्छे वर्ड्स में ज़ाहिर करना, इसे हम कह सकते हैं। मतलब अपने वर्ड्स को इस तरीके से ज़ाहिर करना जिसमें आपको फ़ायदा हो और आप बिल्कुल ठीक तरह से कर पाओ। मतलब इसका क्या है कि मतलब आपको ये ख्याल शायरी का कैसे आया? मतलब देखें और भी बहुत से काम हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है, जैसा कि लोग आपकी एज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इन होना और फेम हासिल करना, इस तरह ज़्यादा उनका रुझान है। आपका शायरी की तरफ कैसे रुझान है? ये चीज़ आराम से हमारे अंदर आती है। सोशल मीडिया भी अच्छा है लेकिन हमें अपनी स्किल्स के अंदर फोकस करना चाहिए, हम किस में अच्छे हैं और किस में बुरे हैं। मतलब आप समझती हैं कि एक शायरी के ज़रिए आप बेहतर तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें शायरी जो आपने स्टार्ट की, ये किसी से आपने इंस्पायर होके की या आप किसी को पढ़ती थी या कोई आपको किसी ने कहा या वैसे ही बैठे बैठे आपको ख्याल आया? मतलब ये इसका आगाज़ कैसे हुआ? आप ये भी कह सकते हैं कि बैठे बैठे ख्याल आया है और कुछ मैं बड़े बड़े शायरों से भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ, जैसे फैज़ अहमद फैज़, अलामा इकबाल, और कभी कभी बैठे बैठे भी लिख देती थी मैं। वाह क्या बात है! इलामा इकबाल की, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, उनकी शायरी काफ़ी मतलब
مشکل سمجھی جاتی ہے اور کافی لوگ اس پر سرچ بھی کر رہے ہیں, کافی اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو آپ یہ جو انہوں نے بچوں کی نظمیں لکھی ہیں, زیادہ تر فوکس آپ کا اس پہ تھا کہ آپ ویسے ہی ان کی شاعری پڑھتی تھیں؟ میں ویسے ہی پڑھتی ہوں. ویسے ہی پڑھتی ہیں. تو فیض احمد فیض کا آپ نے بتایا, تو ان کی بھی شاعری آپ پڑھتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ جی, دونوں بہت بڑے نام ہیں الحمدللہ, اور ہمارے پاکستان سے دونوں کا تعلق ہے, یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. الحمدللہ. ویسے آپ کے پسندیدہ شاعر کون؟ صرف فیض احمد فیض. مطلب دونوں میں کمپیئر کیا جائے تو فیض احمد فیض. ان دونوں کا کمپیئر نہیں ہو سکتا, یہ دونوں اپنی جگہ بہت بہتر ہیں. بہت بہتر. ہر ایک انسان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے, بالکل صحیح کہا. آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شاعری کا ہی آئیڈیا کیوں آیا؟ دیکھیں لکھنے کو تو دیکھیں افسانے بھی ہیں, کچھ کہانیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ اس طرح کے مختلف ٹاپکس پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں. مطلب آپ کو شاعری کا ہی اسپیسیفک خیال کیوں آیا؟ مجھے لگا اس کو لکھنے کا صرف یہ مزہ ہے کہ آپ قافیہ کو ملا دیتے ہو, جس سے بہت خوبصورت تلفظ بن جاتا ہے. اور جب میں نے اسے بنایا, میں نے کہا میں اس سے زیادہ اچھا کر سکتی ہوں. اچھا, تو یہ آپ نے ردیف, قافیہ وغیرہ اس کے بارے میں آپ نے باقاعدہ کسی سے کچھ سیکھا, یا خود سے ہی آپ کی تخلیق ہے, یا آپ نے کچھ بکس ایسی پڑھی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ ہوا؟ کچھ بکس بھی پڑھی ہیں اور الحمدللہ اسکول سے بھی سیکھا ہے. ادھر کی اردو ٹیچرز نے بھی ہمیں بہت دفعہ سکھایا ہے کہ قافیہ, مطلب وغیرہ کیا ہوتا ہے. اچھا, یعنی کہ جو آپ نے اسکول میں جو ایجوکیشن حاصل کی ہے اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملی ہے, اور اس سے بھی آپ نے مطلب یہ اس کو شاعری میں اپنے ایڈ کیا ہے. الحمدللہ. واہ, بہت زبردست, بہت زبردست. یہ جو آپ کا نام ہے نزالیہ جلال رانا, نزالیہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تحفہ. واہ, یقیناً آپ اللہ کا تحفہ ہیں. اب ہر انسان اللہ کا تحفہ ہیں, آپ تو اسپیشلی نظر آ رہی ہیں کہ واقعی آپ اللہ کا تحفہ ہیں. اچھا, تو اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی ریڈنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں, کوئی بکس وغیرہ پڑھتی ہیں؟ جی میں پڑھتی ہوں. اچھا, کون سی زیادہ تر پڑھتی ہیں آپ؟ میں زیادہ تر اردو کی پڑھتی ہوں. اردو کی کتابیں پڑھتی ہیں. مطلب اس میں کون سا, مطلب افسانے پڑھتی ہیں, یا آپ سے ریلیٹڈ جو شاعری ہے اس کے متعلق ہی پڑھتی ہیں صرف, یا کوئی آپ کو مخصوص کتابیں ہیں جو آپ پڑھتی ہیں؟ افسانے, شاعری دونوں پڑھتی ہوں, مجھے دونوں میں بہت زیادہ ہی انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا ماشاء, پھر تو آپ نے گھر میں کوئی بکس کی کلیکشن بھی رکھی ہوگی؟ ہاں ہے الحمدللہ. اس کے لیے کوئی لائبریریز وغیرہ بھی وزٹ کرتی ہیں آپ؟ ایک تو ہماری الحمدللہ اسکول میں لائبریری ہے جو میں روز آتی ہوں اور ایک ایک بک پڑھ لیتی ہوں. تو اس کے علاوہ میں نے فی الحال باہر سے بھی وزٹس کی ہیں. یہ جو آپ بکس وغیرہ پرچیز کرتی ہیں, کوئی یہ بھی آپ کی ہابی میں ہے یا نہیں, بکس وغیرہ خریدنا اور اس کی کلیکشن رکھنا؟ جب میں بک سٹور پہ جاتی ہوں تو مجھے اتنی بکس دیکھ کے بہت شوق ہوتا ہے کہ میں لے لوں ساری بکس, تو میں ان میں سے کچھ تھوڑی سی بات بھی کر لیتی ہوں اکثر. اچھا, تو آپ کا کیا اس میں فیوچر پلان ہے؟ اب آپ کوئی اچھی شاعرہ بننا چاہیں گی, یا بکس لکھنے پہ آپ کا زیادہ فوکس ہوگا, یا کوئی مطلب کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے اس میں؟ میں انشاءاللہ ایک بہترین اردو رائٹر بننا چاہوں گی. رائٹر بننا چاہتی ہیں. اب وہ اس میں چاہے پوئٹری ہے, چاہے افسانہ نگاری ہے, چاہے ڈرامہ نگاری ہے. جب بات ہو اردو رائٹر کی, اس میں افسانے, شاعری سب کچھ شامل ہے. اچھا, یعنی کہ آپ سب کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈرامہ نگاری ہے یا جو رائٹر ہیں جو ڈراماز وغیرہ لکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے, کسی کو فالو کرتی ہیں آپ؟ نہیں. کوئی ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہیں آپ؟ نہیں, ڈراماز نہیں میں دیکھتی. ڈراماز نہیں دیکھتی, زیادہ فوکس آپ کا اسٹڈی پہ ہے. ظاہر ہے کہ اسکول کی بھی اسٹڈی ہے, اور اس کے علاوہ جو بکس وغیرہ ہیں وہی آپ پڑھنے پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں. واہ, زبردست. اس کے علاوہ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ مطلب اگر آپ کو زندگی میں چانس ملتا ہے کوئی مطلب مشاعرہ وغیرہ اٹینڈ کرنے کا, تو وہ آپ اس ایج میں اٹینڈ کر لیں گی کوئی مشاعرہ وغیرہ, اور اس میں آپ چاہیں گی کہ کسی میں آپ شامل ہوں, کسی مشاعرے میں, اور بڑے بڑے شعراء اکرام کے سامنے بھی آپ اپنا کلام بیان کر سکیں؟ تو اس طرح کی وش ہے آپ کی؟ الحمدللہ میری ہے, مجھے بس موقع مل جائے ایک دفعہ تو میں ضرور داخلہ لوں گی اندر. ضرور آپ کو انشاءاللہ موقع ملے گا. ہماری آپ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ ترقی دے, بہت زیادہ آپ کی لوگ شاعری سنیں, اور آپ کے بڑی پازیٹیو آپ کے خیالات جو ہیں وہ ہمیں شاعری میں نظر آئیں, اور آپ اسی طرح جس طرح آپ علامہ اقبال کو, فیض احمد کو پسند کرتی ہیں, اور ان کی جو شاعری ہے اور جہاں اس کا جو ان کے جو خیالات ہیں
وہ آپ کے اندر بھی آئیں اور وہ نظر بھی آنے چاہیے. اور میں نے یہ آپ کی تھوڑی سی کتاب اسٹڈی کی ہے جو کہ میرے ہاتھ میں ہے، تخیل. اس میں بھی آپ نے جو لکھا ہے یا جس کے متعلق آپ نے مختلف اس میں جو شاعری بھی ہے اور مختلف چیزیں بھی ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو پورا بھی اسٹڈی کروں گا. تو ویسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے مطلب اس کتاب میں کس حوالے کو، کس کو زیادہ موضوع بنایا، کس چیز کو زیادہ موضوع بنایا آپ نے؟ اپنے خواب کو. اپنے خواب کو، ٹھیک ہے. تو کچھ شیئر کریں گی یا آپ کے مطلب کس قسم کے خواب ہیں آپ کے جو میں بننا چاہتی ہوں؟ مثلاً کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ جیسے میں سائنٹسٹ بننا چاہتی ہوں. اچھا مجھے سائنٹسٹ بننے کا شوق ہے اور مجھے آرمی میں جانے کا بہت شوق ہے. اچھا. عموماً تو ویسے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ یہ خط و کتابت کرتے ہیں یا کچھ لکھتے لکھاتے ہیں، لکھاری ٹائپ ہوتے ہیں جو لوگ، وہ ان کا سائنس سے ذرا تعلق کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہوگی. آپ اپنے کلام سے کوئی ہمیں بھی کوئی شعر سنائیں، اس سے مستفید کریں. میری شعر کا نام ہے خواب. بہت ہیں خواب دیکھے زندگی میں، کرنے ہیں کام بھرے زندگی میں. کچھ ہے خواب اپنے اور کچھ ہے ماں باپ کے، بنانا ہے سب کو حقیقت زندگی میں. وہ شکن آلود پیشانیوں، وہ تھکن سے چور آنکھیں، ان میں امید کے دیپ جلانے ہیں زندگی میں. ابھی تو ابتدا ہے رانا، ہے دعا اللہ سے کامیاب کرے مجھے زندگی میں. واہ زبردست. تو رانا جو ہے وہ آپ کا تخلص ہے. جی واہ بہت خوب، بہت زبردست کہ رانا آپ کا تخلص ہے. اور اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو رانا کے نام سے دنیا جانے اور لوگ آپ کی شاعری کو سنیں سمجھیں. اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ اقبال کے شعر میں ایک ایسا شہین موجود ہے جو کہ مطلب شاعری کر رہا ہے اور اس کو آگے پہنچا رہا ہے. اور اس دور میں جب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بچے سوشل میڈیا میں انوالو ہو چکے ہیں، اور اس دور میں اگر ادب سے متعلق کوئی بھی بچہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی کاوش بھی کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے. تو آپ لوگوں کو دیکھ کر یقیناً ہم لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسل ابھی قائم ہے، ہماری نسل ابھی شعور رکھتی ہے، ہماری نسل ابھی اسی اقبال کی شہین ہے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ تندی و باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یقیناً شہین کی پرواز اونچی ہوتی ہے اور آپ کی بھی اونچی ہو. ہماری کڈس کلب کی، ELC کی اور تمام ٹیم کی دعائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں. تو جی ناظرین، دیکھا آپ نے آج ہم نے ایک ایسے ستارے کا، ابھرتے ہوئے ستارے کا انٹرویو کیا اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی، جن کا نام نزالیہ جلال رانا ہے. اور یہ نہ صرف شاعری بلکہ ادب کے دوسرے شعبوں میں بھی مہارت رکھنا چاہتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا خواب ہے کہ یہ ایک سائنٹسٹ بھی بننا چاہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے خواب کو پورا کرے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.